बीवी रोज़ाना रात को छत पर जाती और अपनी सहेली का ख़त लाकर मुझे दे दिया करती। कहती कि वो आपसे मोहब्बत करती है और शादी करना चाहती है। मैं बहुत खुश होता। यूं सारी रात मेरी बीवी छत पर बैठी सहेली से बातें करती रहती और नीचे भी नहीं आती। मैं पूछता तो कहती कि वो आपके इश्क में फ़िदा है, जल्दी उससे शादी कर लें। तो मैं खुश होकर बीवी को मना भी ना करता कि इतनी देर तक छत पर रहा ना करो। एक रात सोचा कि चुपके से देख लूं कि बीवी की सहेली अगर खूबसूरत हुई तो बया लाऊंगा। यूं जैसे ही बीवी के पीछे छत पर गया तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो बीवी के मेरा नाम अफ़ान है और मेरा ताल्लुक़ सरगोदा से है। हम 3 बहन भाई हैं। मैं सबसे छोटा था और बचपन से मैं बहुत ज़िद्दी तबीयत का मालिक था। जो ख्वाहिश किया करता जब तक पूरी ना हो जाती मुझे चैन ना पड़ता। अम्मी बाबा ने मेरे लाड उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे बाबा एक टेक्सटाइल मिल के मालिक थे और हम बहुत अमीर थे, लेकिन उसके बावजूद हम काफ़ी रवायती किस्म के लोग थे और रस्म व रवाज के काफ़ी पाबंद भी थे। बड़ी बहन की शादी हमने अपने जैसे लोगों में ही की थी। उसके बाद बड़े भाई की शादी भी ख़ानदान में कर दी गई। जब मेरी शादी की बारी आई तो मैंने मना कर दिया। मेरे साथ उन दिनों बहुत कुछ हो चुका था। मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया था, जिसकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता था। मगर घर वालों ने एक बहुत अच्छी जगह मेरी बात चला दी। मलिहा बहुत अच्छी लड़की थी। उसने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे संभाल लिया था। मेरा उसकी वजह से दोबारा ज़िंदगी की तरफ आने का दिल चाहने लगा था। ये सब देखकर मेरे घर वालों ने बहुत जल्द मेरी शादी उससे तय कर दी। मेरी बीवी बहुत अच्छी साबित हुई थी। उसने मेरे सारे दुख और गम दूर कर दिए। वो मेरे आगे पीछे फिरा करती और मेरे सारे काम अपने हाथों से किया करती, लेकिन मैं उसे वो तवज्जो और मोहब्बत ना दे पाता जिसकी वो हकदार थी, क्योंकि सारी चाहत तो मैं पहले ही किसी और के नाम कर चुका था और वो इस बात से बखूबी आगाह भी थी। इसलिए अक्सर मुरझा जाया करती थी। लेकिन उसकी आदत बहुत अच्छी थी कि उसने कभी मुझसे गिला शिकवा नहीं किया था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी अच्छाइयाँ मेरे सामने आने लगी। हाँ, लेकिन मैं नोट कर रहा था कि वह पिछले कुछ दिनों से अपने फ़ोन पर ज़्यादातर मसरूफ़ रहने लगी है। मेरी गैर मौजूदगी में हर वक्त लगी रहती। मुझे भाभी ने बताया कि उनके पास आते ही वो फ़ोन बंद कर देती है। जाने किससे बातें करती हैं। मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम फ़ोन पर हर वक्त क्यों लगी रहती हो? तो कहने लगी कि मैं अपनी सहेली से बात करती हूँ, उससे मैं हर वक्त आप ही की तो बातें करती रहती हूँ। कभी मौका मिला ना तो आपको उससे ज़रूर मिलवाऊंगी। उसकी वजाहत पर मैं मुतमईन हो गया, वरना इससे पहले मैं जिस धोखे से गुजर चुका था मेरे दिल में शक पैदा होने लगा था कि कहीं इस बार भी किस्मत मेरे साथ बुरा ना करते। लेकिन मलिहा वैसी लड़की नहीं थी। 1-2 बार मैंने आवाज़ भी सुनी थी। वो वाकई किसी लड़की ही से बात किया करती थी, इसलिए मैंने उस पर शक भी नहीं किया। एक बार मैं ऑफिस से दोपहर के वक्त वापस आ रहा था जब मैंने घर से कुछ फासले पर मलिहा को किसी लड़की से बात करते देख लिया। मेरे उनके पास से जाने से पहले ही वो लड़की वहाँ से चली गई। मैंने मलिहा को कहा कि कौन थी, तो वो कहने लगी कि ये मेरी दोस्त थी, मुझसे मिलने आई थी। मुझे हैरत हुई कि वो अपनी दोस्त को घर बुलाने के बजाय सड़क पर क्यों मुलाकात कर रही है। खैर यूं ही दिन गुजरने लगे कि अचानक शादी के कुछ हफ्तों बाद ही मेरी बीवी ने अजीब जिद कर ली कि वो दूसरे शहर जाकर रहना चाहती है। मैं उसकी अजीब और गरीब जिद को सुनकर परेशान हो गया था, क्योंकि मेरे घर वाले उसका बहुत ख्याल रखा करते थे और उसका कोई झगड़ा भी नहीं था। फिर भी जाने क्यों उसने ये शर्त रख दी थी। बहरहाल मेरे घर वालों ने मुझे जाने का कह दिया कि मैं दूसरे शहर जाकर रह लूं। इसी बहाने थोड़ा माहौल तब्दील हो जाएगा तो मैं भी पुरानी यादों से बाहर आ जाऊंगा। यूं मैं और मेरी बीवी दूसरे शहर आ गए। यहाँ आकर उसका ज़्यादातर वक्त अपनी सहेली से बातें करते हुए गुजर जाया करता। मैं कभी कभी बहुत उकता जाता कि ये क्या बात हुई कि वो हर काम अपनी सहेली से पूछकर करने लगी है। मैं ऑफिस जाने के लिए कपड़े कौन से पहनूं ये भी उसकी सहेली उसे बताती। घर में खाने के लिए भी वो उससे मशवरा किया करती और ये सब देख देख कर मुझे कोफ्त होने लगी थी। एक दिन मैंने गुस्से में उससे कह दिया कि आज के बाद तुम मुझसे बात नहीं करोगी। तब वो रोने लगी और कहने लगी कि असल में मेरी सहेली ने मेरी शादी पर आपको देख लिया था और वो तब से आपको पसंद करने लगी थी। वो हर वक्त फ़ोन पर मुझसे आप ही की तो बातें करती रहती है। उसे आप बहुत अच्छे लगते हैं और वो आपसे मोहब्बत करती है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर मैं उससे बात नहीं करूँगी तो उसको बहुत दुख होगा। वैसे भी हम आप ही की तो बातें करते हैं।
میں یہ سن کر الجھن کا شکار ہو گیا کہ بیوی کی سہیلی مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے اور میری بیوی کو کوئی فکر ہی نہیں۔ بجائے اسے روکنے ٹوکنے کے وہ مجھے اپنی سہیلی کی باتیں بتا رہی ہے۔ خیر میں نے زیادہ سیریس نہیں لیا کہ بیوی خود ہی اپنی سہیلی سے بات کر لے گی جب اسے عقل آ جائے گی۔ کچھ دنوں بعد اور ہی معاملہ ہونے لگا۔ میری بیوی روز رات کو چھت پر چلی جاتی۔ پہلے تو میں نے اسے نہ پوچھا کہ وہ کیوں پر جاتی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ چہل قدمی کے لیے جاتی ہوگی، مگر پھر ایک دن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اسے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنی سہیلی سے چھت پر بات کرنے جاتی ہوں۔ یہاں نیچے سگنلز کم آتے ہیں نا، تب صحیح سے بات بھی نہیں ہو پاتی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں چھت پر جانے کی کیا ضرورت ہے، تم اپنی سہیلی سے بات ہی کیوں کرتی ہو؟ میں کافی غصے میں اس سے بات کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک خط مجھے پکڑا دیا اور کہا کہ یہ میری سہیلی نے آپ کے لیے دیا ہے۔ خط کو دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے اپنا غصہ بھول گیا اور خط کھول کر دیکھا۔ اس میں اس کی سہیلی نے لکھا تھا وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں وہ خط پڑھ کر بہت خوش ہوا۔ آخر مرد تھا، یہ دیکھ کر اچھا لگا تھا کہ کوئی لڑکی اس طرح میرے پیچھے پاگل ہے۔ میں نے بیوی کو کچھ نہ کہا اور وہ چھت پر چلی جاتی۔ اب میں نے اسے چھت پر جانے سے کہنا اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا دل بھی بدلنے لگا تھا اور مجھے بیوی کی سہیلی کو دیکھنے کا تجسس ہو رہا تھا۔ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ اگر وہ لڑکی خوبصورت ہوئی تو اسے شادی کر لوں گا۔ بیوی کو تو پہلے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری بیوی کی سہیلی ہمارے ساتھ والے مکان میں آ کر رہنے لگی اور وہ دونوں رات کو چھت پر ملا کرتی۔ میں اس لیے اپنی بیوی کو چھت پر جانے سے بھی منع نہ کرتا کہ کہیں اس کی سہیلی ناراض نہ ہو جائے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اس کی سہیلی سے مل ہی لیتا ہوں۔ میں نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ بیوی کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہونے لگی، کہنے لگی کہ وہ شادی سے پہلے ہی آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی۔ ہر روز وہ چھت پر چلی جاتی اور صبح سے کچھ دیر پہلے واپس آتی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ بیوی تو اس لڑکے سے ملوا نہیں رہی، میں چھپ کر دیکھ لیتا ہوں کہ وہ لڑکی کیسی دکھتی ہے۔ اس لیے جیسے ہی رات ہوئی وہ چھت پر چلی گئی تو اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چھت پر چلا گیا، اور میں چھت پر اس لیے گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کرتی ہیں اور وہ لڑکی کیسی ہے۔ جیسے ہی میں آخری سیڑھی پر پہنچا میری نظر سامنے کھڑی اپنی بیوی کے ساتھ کھڑی لڑکی پر پڑ گئی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں اسے جانتا تھا، وہ وہی تھی، وہ واپس آ گئی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں دلکش تھی، میری پہلی محبت، جس سے ملنے والا دھوکہ میں ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ ماضی میرے سامنے آ گیا، مجھے سب یاد آنے لگا۔ یہ تب کی بات تھی جب بڑے بھیا تعلیم مکمل کرتے ہی بابا کے ساتھ بزنس سنبھالنے میں لگ گئے تھے اور میرا ارادہ کچھ اور تھا۔ مجھے بزنس یا کام میں دلچسپی نہیں تھی، میں اپنی زندگی کو ابھی جینا چاہتا تھا۔ اس لیے کالج سے آ کر دوستوں کے ساتھ نکل جاتا اور خوب گھومتا پھرتا۔ کچھ دنوں سے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا تھا جس نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں کالج سے جب بھی واپس آتا میرے راستے میں ہمیشہ ایک لڑکی آ جایا کرتی اور مجھے دیکھ کر واپس چلی جاتی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی کشش نظر آتی۔ میں اس کی طرف کھینچا چلا جاتا مگر وہ 2 منٹ بعد ہی میرے راستے سے ہٹ جاتی اور وہاں سے بھاگ جاتی۔ ایسا پچھلے کئی دن سے چل رہا تھا۔ میں اس لڑکی کو لے کر تجسس کا شکار ہو گیا تھا کہ وہ آخر کون ہے اور کیوں میرے راستے میں آ جاتی ہے۔ میں اب ہر وقت اسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ میرا دھیان سب کاموں سے ہٹتا جا رہا تھا۔ مجھے گھر آ کر بھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ لڑکی میرے آس پاس ہی ہو۔ میرے حواس کھونے لگے، میں اس لڑکی کو پسند کرنے لگا۔ اگلے دن میں نے ہمت کر کے اس سے نام پوچھ لیا تو وہ چونک گئی اور کہنے لگی کہ میرا نام دلکش ہے۔ نام کی طرح وہ خود بھی کافی خوبصورت تھی۔ آہستہ آہستہ میری اس سے دوستی ہوگی۔ وہ روز مجھ سے کالج واپسی پر ملا کرتی، ہم کسی پارک میں چلے جایا کرتے اور خوب ڈھیر ساری باتیں کیا کرتے۔ جب میرا کالج ختم ہو گیا تو میں مزید پڑھائی کا سوچنے لگا، جبکہ میرے والدین چاہتے تھے کہ کاروبار سنبھال لوں۔ میں نے جب دلکش کی رائے پوچھی تو کہنے لگی کہ تم اتنے خوبصورت ہو، تمہیں تو کوئی فلمی اداکار یا ماڈل ہونا چاہیے تھا۔ اس نے یہ بات ایسے یقین سے کہی کہ مجھے بھی لگا کہ یہ صحیح کام ہے میرے لیے۔ کچھ دنوں بعد ہم دونوں آڈیشن دینے گئے تو مجھے ماڈلنگ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن جب یہ بات میرے خاندان کو پتہ چلی تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ بابا کو بہت غصہ آیا کہ میں کس کام کی طرف چلا گیا۔
ہمارے خاندان میں آج تک کوئی شوبز میں نہیں گیا اور انہیں مجھ سے یہ امید بھی نہیں تھی کہ میں بغاوت کروں گا، لیکن میں دلکش کے کہنے پر اپنے فیصلے پر اڑ گیا کہ میں تو لازمی شوبز میں ہی جاؤں گا۔ مجھے پیسے یا شہرت کسی چیز کا شوق نہیں تھا، میں تو بس وہی کرتا جا رہا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ بابا نے مجھے دھمکی دی کہ میں نے اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے جب یہ بات دلکش کو بتائی تو وہ کہنے لگی، عفان، جب تم ماڈل اور ایکٹر بن جاؤ گے اور خوب پیسے کما لو گے تو تمہیں اپنے بابا کے پیسوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے اپنے بابا کا گھر چھوڑ دیا اور ماڈلنگ شروع کر دی۔ میں نے تو سنا تھا کہ شوبز میں کسی کو اتنی آسانی سے جگہ نہیں ملتی، مگر دلکش کی یہاں کسی سے واقفیت تھی، اس لیے اس کے ریفرنس سے مجھے بآسانی کام مل گیا تھا۔ میں نے ماڈلنگ شروع کی تو دلکش نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا کہ پہلے تم خوب سارا پیسے کماؤ پھر میں تم سے مل لوں گی۔ ایک رات کو میں شوٹنگ سے واپس آ رہا تھا جب میں نے راستے میں دلکش کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اتنی رات کو کہاں جا رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے اسے آواز دی مگر اس نے سنی نہیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا مگر وہ کسی گلی میں مڑ گئی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے ارد گرد اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ مجھے کہیں ملی ہی نہیں۔ اگلے دن میں نے اسے فون کر کے ملنے کے لیے بلایا۔ جب وہ مجھ سے ملنے آئی تو میں سب کچھ بھول گیا۔ میں نے اسے کیا پوچھنے بلایا تھا؟ اس کے سامنے مجھے سب بھول جاتا، جانے اس میں کیا کشش اور سحر تھا کہ میں اپنی بات ہی نہ کہہ پاتا۔ دلکش نے مجھ سے کہا تھا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں تو چاہتا ہی یہی تھا، اس لیے فوراً ہاں کر دی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کل آ کر میری ماں سے ملنا ہوگا اور ہمارے رشتے کی بات کرنا ہوگی۔ میں راضی ہو گیا اور اگلے دن دلکش کی امی سے ملنے ان کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی امی کو دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں نے انہیں پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن کہاں، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، شاید کہیں کسی تصویر میں۔ بہرحال اس کی امی نے مسکرا کر مجھے گھر آنے کے لیے اندر کا کہا۔ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیسی شرط؟ کہنے لگی کہ تم اپنے گھر والوں کو اس شادی کے لیے مناؤ گے، اگر وہ نہیں مانے تو تمہیں انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے ہمیشہ کے لیے ناطا نہیں توڑ سکتا مگر کہہ نہ سکا کیونکہ دلکش نے مجھے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ الٹا میرے گھر والوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا کہ میں اس گھر سے باہر نہ جا سکوں۔ میرا موبائل بھی انہوں نے لے لیا۔ ان کے خیال میں دلکش نے مجھ پر شاید جادو کر دیا تھا، اس لیے میں اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میرا یہ خیال تھا کہ گھر والے مجھے اس کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، مگر ایک دن میں کسی طرح اپنے گھر والوں کی قید سے بھاگ نکلا اور دلکش کے گھر پہنچ گیا۔ مگر وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے گھر والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے دلکش اور اس کی ماں کو باتیں کرتے سن لیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ میں نے اتنا عمل اور پڑھائی کر کے عفان کو اپنے قابو میں کیا تھا، مگر اس کے گھر والوں نے اسے قابو میں کر کے سارا پلان ہی خراب کر دیا۔ میرا کالا علم ضائع ہو گیا، شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ اماں، تم نے اسے گھر جانے ہی کیوں دیا؟ اس کی اماں کہنے لگی، ارے مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے گھر والوں کو شک ہو جائے گا کہ ہم اس پر جادو کر رہے ہیں۔ میں یہ سب سن کر الٹے قدموں بھاگ کر اپنے گھر واپس آ گیا تھا اور اپنے گھر والوں سے معافی مانگی۔ کچھ عرصے بعد میرے گھر والوں نے میری شادی ملیحہ سے کر دی تھی اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملیحہ کی سہیلی دلکش نکلے گی۔ میں اسے وہاں چھت پر اس طرح سے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ملیحہ کو دلکش کی حقیقت معلوم تھی یا وہ اس کی ساتھی تھی؟ کیونکہ ملیحہ مجھے اس وقت ملی تھی جب میں دلکش کے دھوکے سے ٹوٹ گیا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی سوال سر اٹھا رہا تھا، کیا وہ دونوں ملی ہوئی ہیں؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ ان عورتوں کے دھوکے نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ملیحہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، مجھے دھوکہ کیوں دے رہی ہے، مگر پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ اس سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کون سا مجھے سچ بتا دیتی۔ مجھے خود ہی اس راز کی جڑ تک پہنچنا تھا، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق تھا، دلکش ملیحہ کی سہیلی کب بنی اور وہ میری زندگی میں واپس کیوں آئی۔ اگلے دن میں نے ملیحہ کا موبائل دیکھا، اس میں میرے علاوہ صرف ایک نمبر اور تھا جس پر وہ کال کیا کرتی اور وہ یقیناً دلکش ہی کا ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کے موبائل پر کال ریکارڈنگ لگا دی۔ اب وہ کال پر جو بات کرتی وہ ریکارڈ ہو جاتی اور میں سن لیتا۔ میں نے رات کو اپنی بیوی کو چھت پر جانے سے سختی سے منع کر دیا کہ آج تم میرے پاس رہو اور میرا سر دباؤ۔ وہ موبائل پکڑ کر کمرے سے باہر چلے گی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں سہیلی کو فون کر کے تو بتا دوں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آ گئی اور میرا سر دبانے لگی۔ اس کے سونے کے بعد میں نے اس کا موبائل پکڑا اور ریکارڈنگ سننے لگا۔
وہ کہہ رہی تھی کہ دلکش آپی، میں آج چھت پر نہیں آؤں گی، آپ اکیلے ہی کام کر لینا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ وہ دلکش کو آپی کیوں کہہ رہی ہے۔ میری معلومات کے مطابق تو اس کی کوئی بہن نہیں تھی، پھر یہ سب، اور وہ کیا کام کرنے کا کہہ رہی تھی؟ میں اسی وقت چھت پر چلا گیا۔ وہاں جا کر کیا دیکھا کہ دلکش اپنے ارد گرد حصار بنائے کسی کالے علم میں مصروف تھی اور ایک طرف کچھ پتلے بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر ڈر گیا۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھتے ہی مسجد کے مولانا صاحب کو ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے رات کو اپنے استاد کے ساتھ آنے کا وعدہ کر لیا۔ آج میں نے ملیحہ کو چھت پر جانے سے نہیں روکا تھا۔ وہ میری اجازت پا کر خوشی خوشی چھت پر چلی گئی۔ 12 بجے کے قریب مولانا صاحب ایک بزرگ کے ساتھ تشریف لائے۔ میں ان کو لے کر چھت پر چلا آیا، جہاں وہ دونوں کو چلا وغیرہ کاٹ رہی تھی اور زور و شور سے کوئی منتر پڑھ رہی تھی۔ ہمیں اوپر آتے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور کھڑی ہو گئی۔ ملیحہ کے تو رنگ ہی فق ہو گئے۔ میں نے جاتے اسے تھپڑ مارا اور کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی گھٹیا نکلو گی، مجھ پر جادو ٹونا کرواؤ گی، اپنی اس بہن کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دو گی اور سازش کرو گی۔ ملیحہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری بات کا یقین کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری بہن نہیں ہے، میری سہیلی ہے، میرے ساتھ ہے۔ وہ مولانا نے دم کیا ہوا پانی چھت پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ دلکش تو جلدی سے چھت سے کود کر اپنی چھت پر چلی گئی اور نیچے بھاگ گئی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ بیٹا، آپ پر کالا جادو کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، یہ دم کیا ہوا پانی پورے گھر میں چھڑک لیں اور کوشش کریں کہ چند دنوں کے اندر اندر یہ گھر چھوڑ دیں، نماز اور قرآن کی پابندی کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ملیحہ سے چلاتے ہوئے پوچھا، کیا تھا یہ سب؟ تم مجھ پر جادو ٹونا کروا رہی تھی؟ اور اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم اسے آپ ہی کہہ رہی تھی تو وہ تمہاری بہن ہوئی نا؟ مجھے جلدی سے ساری سچائی بتاؤ، ورنہ میں کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ ڈر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں سب بتاتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ آپ شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتے تھے، اور شادی کے بعد بھی وہ لڑکی آپ کے دل میں تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کے دل میں جگہ بنا سکوں، مگر آپ ہر وقت اس کے خیالوں میں کھوئے رہتے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس لڑکی کا خیال تک آپ کے دل میں نہ آئے۔ اسی پریشانی میں ایک دن میں گھر سے باہر نکلی تو مجھے ایک لڑکی ملی، بڑی مہربان سی اور نرم دل کی۔ وہ دلکش آپی تھی۔ کہنے لگی کہ میں تمہاری پریشانی دور کر سکتی ہوں، بس تمہیں جیسا بولوں ویسا کرتی جانا۔ میں نے اس کی ہر بات مانی اور وہی کیا جو اس نے کہا، کیونکہ میں نے تو اس کو اپنی پریشانی بتائی بھی نہیں تھی اور وہ سب جان گئی تھی۔ تو میں سمجھ گئی کہ وہ بڑے علم والی ہے اور میرا مسئلہ لازمی حل کرے گی۔ وہ میرے لیے آپ پر عمل کرتی تھی تاکہ آپ کا دل میری طرف مائل ہو جائے۔ میری کوئی غلطی نہیں اور نہ ہی اس لڑکی کی، وہ تو میرے لیے سب کر رہی تھی اور آپ کی محبت میں یہ میں سب کر رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ کیا تم جاننا چاہو گی کہ کس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا؟ اس کے ہاں کہنے پر جب میں نے اسے دلکش کی ساری کہانی بتائی تو وہ انتہائی حیران اور پریشان ہوئی، قسم کھا کر کہنے لگی کہ اسے دلکش کی اصلیت معلوم نہیں تھی، اگر پتہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ ہم دونوں اسی وقت ساتھ والے مکان میں گئے۔ دلکش اپنی ماں کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کی تیاریوں میں بیگ پیک کر رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی اسے جانے سے روک دیا اور پولیس کی دھمکی دے دی اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہو، کیوں جادو کرتی پھر رہی ہو، ورنہ میں ابھی پولیس کو کال کر دوں گا۔ دلکش کہنے لگی کہ بدلہ لینے کے لیے تمہارا خاندان بڑا نیک بنتا ہے نا، مگر تمہارے باپ نے میری ماں کو دھوکہ دے کر تمہاری ماں سے شادی کر لی۔ سالوں بعد جب میری ماں نے تمہارے باپ کو دیکھا تو اس کے دل میں انتقام جاگ اٹھا۔ تمہارے ذریعے ہم تمہارے باپ کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، مگر تمہاری اچھی قسمت کے ہر بار بچ جاتے۔ پہلے تو مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر پھر مجھے تم اچھے لگنے لگے، اسی لیے میں تمہاری بیوی کے ذریعے تمہیں قابو کرنا چاہتی تھی تاکہ تمہیں اپنا بنا سکوں۔ میں تمہاری چھت پر اس لیے پڑھائی کرتی تھی تاکہ تمہاری بیوی پر پھونک سکوں اور وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے۔ میں اسی لیے الٹے سیدھے مشورے بھی اسے دیتی تھی تاکہ تم دونوں کا گھر خراب ہو جائے۔ وہ شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی اگر میں نے نماز پڑھنا نہ شروع کی ہوتی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ خبردار، جو تم دونوں مجھے اپنے آس پاس بھی نظر آئی یہاں سے دور چلی جاؤ، ورنہ اگر میں انتقام لینے پر آ گیا تو تم دونوں کی ساری زندگی جیل میں گزرے گی۔ وہ دونوں ماں بیٹی اس دن کے بعد سے مجھے کبھی نظر نہیں آئے۔ میں نے ملیحہ کو معاف کر دیا، اس کا کوئی قصور بھی تو نہیں تھا۔ میری زندگی ملیحہ کے ساتھ اچھی گزرنے لگی۔ ہم واپس اپنے گھر آ گئے۔ دلکش مجھے اب بھی یاد آتی ہے، میری پہلی محبت تھی وہ، اور آج تک میں اسے بھول نہیں پایا، لیکن میں نے ملیحہ پر کبھی ظاہر نہیں کیا تھا تاکہ وہ پھر کسی غلط راستے پر نہ چل سکے، کیونکہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ محبت و جنگ میں سب جائز ہے۔ ہمیں کسی بھی حال میں غلط راستے پر قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔